बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया नईम है और मैं आप सबको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे लाइव वेबिनार्स का छठा दिन है और हमारे आज के सेशन का जो टाइटल है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिया नईम और मैं अपनी जानिब से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे आज के सेशन का उन्वान है टीचिंग उर्दू लैंग्वेज थ्रू होलिस्टिक अप्रोच। हमारे आज के सेशन के दो सहूलतकार हैं। मैं पहले आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे पहले सहूलतकार का नाम अमार ज़िया साहब हैं। अमार ज़िया साहब ने जामिया कराची से एमए उर्दू की डिग्री ली और कई बरस एमए एजुकेशन की डिग्री ली और कई बरस तक उर्दू की तदरीस और तदरीसी और निसाबी कुतब के एडिटर के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से मुंसलिक रहे। फिलवक्त वो बतौर मुतरज्जुम और मुसन्निफ मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म अमल हैं और बच्चों के लिए उर्दू ज़बान में दिलचस्प व मयारी अदब तख्लीक करने में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। हमारी दूसरी सहूलतकार फरजाना सैयद साहिबा हैं। उन्होंने AMI ट्रेन डायरेक्टर्स हैं और बीएड और मास्टर्स इन एजुकेशन की सनद याफ्ता हैं और नई नस्ल की तालीम और तरबियत को बतौर माशरती फरीज़ा अंजाम दे रही हैं। लेवल 1 में बच्चों की सलाहियतों के हुसूल को आसान और मौसर बनाने के लिए मुनफरिद अंदाज को अपनाते हुए इससे कबल भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर प्री प्राइमरी लेवल की कई कुतब की तसनीफ़ी प्रोजेक्ट्स में अहम किरदार अदा करती रही हैं। बुनियादी तालीम की तरफ इब्तिदाई कदम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए उनकी पहली काविश है। अब मैं दरख्वास्त करूंगी अपने सहूलतकार साहिबान से कि वो इस सेशन का आगाज कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरजाना, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदऊ करने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जैसे कि तारुफ में ही बताया जा चुका है कि यहाँ पर हम दो सहूलतकार मौजूद हैं। पहली मैं हूँ फरजाना सैयद और जो प्रेजेंटेशन है उसकी कुछ स्लाइड्स मैं प्रेजेंट करूँगी और उसके बाद जो मेरे को ऑथर हैं अमार ज़िया, कुछ स्लाइड्स वो प्रेजेंट करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ जिसका उन्वान है उर्दू की तदरीस बज़रिया कलीदी नुक्ता नज़र। कलीदी नुक्ता नज़र एक्चुअली उसकी उर्दू तर्जुमा है होलिस्टिक अप्रोच की, टीचिंग उर्दू थ्रू होलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा माज़रत चाहती हूँ, पिछली स्लाइड पे आइएगा। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस नशिस्त के जो हमारे मुमकिना नताइज हैं वो क्या हैं। असातिज़ा काबिल हो जाएंगे कि कलीदी नुक्ता नज़र और इब्तदाई सालों में इसकी अहमियत को अपने अल्फाज में बयान कर सकेंगे। बच्चों की नशोनुमा बिलखुसूस ज़बान की महारतों के हुसूल के लिए कलीदी तरीक़े तदरीस को बरूए कार लाने के काबिल हो जाएंगे। बच्चों की नशोनुमा ठीक है, और इसके अलावा उर्दू की तहरीर और बुलंद ख़्वानी में भरपूर माविन होगा ये कलीदी निज़ाम, इसके बारे में जान सकेंगे। नेक्स्ट। कलीदी नुक्ता नज़र या होलिस्टिक अप्रोच क्या है और इसकी इब्तिदाई सालों में क्या अहमियत है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कलीदी नशोनुमा क्या है। कलीदी नशोनुमा बिलखुसूस इस पूरे एक जामे सिस्टम का नाम है होलिस्टिक अप्रोच या कलीदी नुक्ता नज़र, जिसमें बच्चों की तालीम और तरबियत को हम एक मुकम्मल जामे तौर पर देखते हैं।
جیسے مثال کے طور پہ آپ نے اور ہم نے سب نے بچوں کی نشو و نما ظاہری طور پر دیکھی ہوئی ہے، یعنی بچے کی پیدائش سے لے کر اس کا بڑا ہونا، اس کا چلنا، پہلے گھٹنوں کے بل چل رہا ہوتا ہے، پھر پیروں کے بل کھڑے ہو کے چل رہا ہوتا ہے، چیزوں کی گرفت کرتا ہے، پھر خود مختار ہوتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بلوغت اور سارے اس کے مراحل سے ہم واقف ہیں. یہ تمام جو ہے وہ جسمانی نشو و نما ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بچہ صرف جسمانی طور پر جو ہے وہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے. یہ ایک پوشیدہ عمل کہہ سکتے ہیں آپ کہ جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ بچے کی جو ہے وہ اور بہت سے پہلوؤں کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، جن میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو سلائیڈرز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذہنی، سماجی، جذباتی، تخلیقی، ریاضیاتی اور جسمانی، جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، یہ تمام جو پہلو ہیں ان کے ساتھ مل کے نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے بچی کی، اور جو کہ بظاہر ہم کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن سائڈ بائی سائڈ یہ تمام چیزیں، تمام پہلو جو ہیں وہ بچے کی نشو و نما کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ بچہ جو ہے دھیرے دھیرے وہ اگلے لیول کے اوپر جا رہا ہوتا ہے. اب ہم اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے ان کو ذرا تفصیل سے کہ ان پہلوؤں کا جو ہے وہ ابتدائی سالوں میں کیا کردار ہے اور کس طرح تعلیمی نظام میں اس کی اہمیت ہے. نیکسٹ. کلیدی طریقہ تدریس اور زبان کی مہارتیں، یعنی ہولسٹک اپروچ میں جو زبان کی مہارتیں ہیں، لرننگ سکلز ہیں، وہ کیا کیا ہیں اور اس میں ہم کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ان کو توجہ دے رہے ہوتے ہیں، ان پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ سبھی واقف ہیں کہ لینگویج کی جو ہے وہ 4 مہارتیں ہیں، زبان کی 4 مہارتیں ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا. سننا یعنی بچے کو گفتگو کرتا ہے، آپس میں اس کو گفتگو کے مواقع مل رہے ہوتے ہیں، کہانیاں اور نظمیں، جو جیسے کہ ماحول میں نانی دادیاں بھی کہانیاں سنا رہی ہوتی ہیں اور بچے کھیلتے کودتے بھی نظمیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اجتماعی سرگرمیاں جس میں بچے جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر مختلف ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. بولنا اظہار خیال کے مواقع، باہمی میل جول اور اساتذہ سے تعلقات، یعنی جو کچھ وہ محسوس کر رہے ہیں اس کا اظہار کر سکتے ہیں. ان کو جو ہے آپس میں جتنے بھی بالغ ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ آپس میں کیسے مل جل کے رہنا ہے، یہاں بولنے کی مہارت کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے. اور اساتذہ سے تعلقات، اساتذہ اور ماحول میں جتنے بالغ ہیں ان کے ساتھ بچے کے تعلقات جو ہے وہ کس طرح کے ہوں، اس میں بولنے کی بڑی مہارت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. پھر پڑھنا، حروف تہجی کی پہچان، ان کی آوازوں کی ادائیگی، صوتی اور بصری بلند خوانی. جب بچہ اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، تحقیق کے مطابق سننا تو تقریباً تبھی سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور بولنا جو ہے وہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ابتدائی طور پر آوازیں جو ہے وہ فیوسف لینگویج بھی جسے ہم کہتے ہیں، وہ بے معنی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان سے رکن بنتے ہیں اور کچھ بڑھتے بڑھتے آوازیں جو ہیں وہ الفاظوں کی شکل اختیار کرتے چلی جاتی ہیں. البتہ پڑھنا اور لکھنا بالخصوص اسکول میں آ کے شروع ہوتا ہے. اس کا پہلے پڑھنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ لکھنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور اس میں جیسے سلسلے وار ہم نے بتایا کہ کس طرح ترتیب وار چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مہارتیں دھیرے دھیرے جن پر بچے کی مہارت پر اس کی گرفت اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. نیکسٹ. کلیدی نقطۂ نظر اور اساتذہ کا کردار. ہم بات کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ صرف جسمانی نشو و نما نہیں ہو رہی اس کی، بلکہ وہ سماجی طور پر بھی اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، اور جو ہے اس کی ذہنی نشو و نما بھی ہو رہی ہے، اور روحانی بھی ہو رہی ہے، اور جذباتی بھی ہو رہی ہے، اور تخلیقی بھی ہو رہی ہے. تو یہ تمام جب نشو و نما ہو رہی ہیں تو اساتذہ کا کیا کردار ہے؟ اساتذہ کیسے ایسے جو ہے پلیٹ فارم یا ایسے
ان کو مواقع فراہم کر سکتے ہیں جہاں سے بچے کی بہترین نشو و نما ہو اور زبان کے حصول میں اس کو بہترین مدد فراہم کی جا سکے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، تو جتنی اچھی زبان کوئی بھی انسان استعمال کرتا ہے، جتنی شائستہ زبان کو شخص استعمال کرتا ہے، اسی طرح اس کی شخصیت کا جو ہے وہ سراپا ہمارے ذہن میں تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا خاکہ بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کی جو پچھلی زندگی ہے اس کا عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو زبان جو ہے، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنی اہم ہے، اور زبان کا تعلق صرف لسانی مہارتوں سے نہیں ہے بلکہ ان تمام پہلوؤں کے ساتھ وہ مرکب ہے، مجموعہ ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اتنی اہم جو عمل ہے اس میں اساتذہ کی تیاری بھی بہت ہی مخصوص ہونی چاہیے. تو یہاں کچھ آپ سلائیڈز پہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اسکرین پر کہ یہاں پر ہم نے کچھ جو ہے وہ چیدہ نقاط لکھے ہوئے ہیں، پھر ہم اس پہ ذرا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح اساتذہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے. تو سب سے پہلے ماحول کی تیاری. تو ماحول کی تیاری کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ہم کہیں بھی جاتے ہیں کسی بھی کام کسی مقصد سے، سب سے پہلا ہمارا انٹریکشن ماحول سے ہوتا ہے. تو اساتذہ کی یہ بھرپور ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کو بچوں کے مطابق ایسا تیار کریں جہاں ان کے لیے پہلے تو وہ ماحول جو ہے محفوظ ہو، روشن ہو، ہوادار ہو، وہاں جو چیزیں میسر ہیں وہ بچوں کی عمر کے مطابق ہوں، ان کی جو حد نگاہ ہو وہ اس کے محور کے اندر آتے ہوں. ایسا نہ ہو کہ چیزیں آپ نے جو ہے وہ اتنی اونچی لگا دی کہ بچوں کو دکھائی نہ دے رہی ہوں، وہ اس تک پہنچ ہی نہ سکتے ہوں. ایسی ہو جہاں تک بچوں کی رسائی ممکن ہو. پھر اس کے علاوہ ایسا فرنیچر نہ ہو جہاں سے بچے ٹکرا کے اور انہیں چوٹ لگ جائے، یا ایسی کرسیاں، میں نے ماحول میں ایسی کرسیاں بھی دیکھی ہیں جس میں بچے جو ہیں وہ بیٹھ کے اور میز پہ آسانی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. جب انہیں کام کرنا ہوتا ہے تو وہ عموماً کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں بار بار، یا ایسی کرسی ہوتی ہے جن میں ان کی کمر سیدھی نہیں رہ رہی ہوتی ہے اور وہ ایک گڑھے میں گر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ بظاہر بڑی معمولی سی بات ہے، لیکن اگر بچے کی جسمانی طور پر ہی وہ مطمئن نہیں ہے تو وہ تعلیمی جو باقی سرگرمیاں ہیں اس میں کیسے دلچسپی لے سکتا ہے. اور جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس عمر میں بچہ صرف ذہنی جسمانی نشو میں نہیں پا رہا بلکہ بہت سارے اور اس کے پہلو ہیں، وہ تمام بھی ہمیں ان پہ نظر رکھنی ہے. تو اس کے علاوہ یہ کہ ماحول صرف یعنی اس طرح سے تیار ہو، اس کے علاوہ آپ کے پاس جائیں وہ ماحول میں ایسی چیزیں بھی تیار ہوں جو بچے کو اکسائیں، تجسس پیدا کریں، خوبصورت ہو، اٹریکٹ کریں بچے کو. وہ تمام چیزوں کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. پھر تدریسی مواد وہ لازمی جز ہے آپ کے جتنی بھی ٹیچنگ پروسیس ہے کہ اس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. آپ جیسے اجزاء کے بغیر جو ہے وہ کھانا نہیں بنا سکتے، اسی طرح تدریسی مواد کے بغیر آپ بچے کو جو ہے وہ ممکنہ مدد نہیں فراہم کر سکتے. کچھ جیسے پرانے جو روایتی طریقہ تدریس تھا اس میں اساتذہ جو ہیں وہ اس طریقے کو استعمال کرتے تھے کہ بس انہوں نے بتا دیا اور بچے نے سن کے وہ ازیوم کر رہے ہوتے تھے کہ بچے سیکھ لیتے ہیں. تو بالکل اس طرح سے جدید طریقہ تدریس میں اس طرح سے عمل نہیں کیا جاتا. ہمارے پاس جو ہے وہ تدریسی مواد اس طرح ہونا چاہیے تیار جو کہ بچے کے تمام نشو و نما کے پہلوؤں کو جو ہے وہ اس کی یعنی ان کو اس کی جو ارج ہوتی ہیں جو جس کی طرف وہ اس کو اندر سے مواقع وہ مل رہے ہوتے ہیں، یعنی انسٹنٹس مل رہے ہوتے ہیں، اس کو متحرک مل رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کرو، حرکت کرو، بات کرو، اپنے دوستوں سے ملو، ان تمام کے مواقع ملیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں. ویسے تو آپ رہنمائی جو اساتذہ ہے ٹیچرز گائیڈ، اس میں یہ تمام جو پہلو ہیں ان کو بہت تفصیل کے ساتھ وہاں پر اس کا تذکرہ ہے، اور آپ کو ٹیچرز گائیڈ میں بہت ساری ایسی مشقیں جو ہیں بتائی گئی ہیں جن سے آپ جو ہیں وہ ایسی ماحول تیار کر سکتے ہیں جن سے بچے کو بھرپور مدد ملے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں گوشوں کی تزئین و آرائش. جو لرننگ سینٹرز ہیں
بچوں کی چھوٹے بچوں کے اسکول میں لرننگ سینٹرز کی بہت اہمیت ہے. آپ نے جو ہے وہ بچوں کی آمد سے قبل اور جو ہے وہ چیزیں ارینج کرنی ہے, ڈفرینٹ جو ہے لرننگ سینٹرز بنانے. جیسے مثال کے طور پہ ایک لرننگ سینٹر جو ہے وہ زبان کا ہے, تو ایک لرننگ سینٹر جو ہے وہ ریاضی کی مشقوں کا ہے, ایک لرننگ سینٹر جو ہے وہ سائنس کے تجربات کا ہے, اور ایک لرننگ سینٹر جو ہے وہ تخلیقی جو یعنی تخلیقی حص کی جو کیا کہیں گے اس کو مزید تقویت دینے والے عوامل ہیں یا عمل ہیں, ان کے لیے ایک گوشہ آپ نے سجایا ہوا. تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ مختلف گوشوں میں جائیں گے اور ایسی ایکٹیویٹیز کریں گے جس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کو جتنی بھی ہمارے لرننگ ٹارگیٹس ہیں وہ ان کے تھرو اچیو ہو رہے ہوں, یعنی ہمارے جو مقاصد ہیں پڑھائی کے وہ ان کے ذریعے سے حاصل ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جسمانی سرگرمیاں. آپ نے ایسے اساتذہ کا ایک کردار ہے کہ سرگرمیاں جو ہیں وہ اس طرح سے ترتیب دیں کہ بچے جو ہیں وہ اپنے پورے جسم کے ساتھ, یعنی مثال کے طور پہ جو روایتی نظام ہے اس میں ہم بچہ جو ہے وہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اساتذہ جو ہے وہ سارے جو ہے ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ بچے کی اس عمر کی خاص ضروریات ہیں جس میں اس نے چلنا بھی ہے, توازن کا بھی اس کو جو ہے وہ انتظام کرنا ہے, اس نے بڑی چیزوں کو بھی اٹھا کے بیلنس کر کے چلنا ہے, چھوٹی چیزوں کو بھی سنبھالنا ہے, اس کو گرفت بھی کرنی ہے, مضبوطی بھی لانی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کی جسمانی نشو و نما کا حصہ ہے. مگر ایسا نہیں ہے کہ جسمانی نشو و نما کے لیے آپ باہر لے جائیں گے گراؤنڈ میں اور صرف اس کا ایکسرسائز کرا دیں گے 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی. یہ بالکل ہی اس کو ہم ہولسٹک اپروچ یا نہیں کہیں گے. ہولسٹک اپروچ میں یہ ہے کہ بچہ یہ تمام کام روزمرہ کی سرگرمیاں کرتے ہوئے جو جتنے بھی اس کے نشو و نما کے پہلو ہیں ان کو تمام کو بروئے کار لا رہا ہو اور ان کی تمام کی مدد ہو رہی ہو. مثال کے طور پہ آپ اردو کے ذخیرہ الفاظ پڑھا رہے ہیں تو آپ نے چند ذخیرہ الفاظ کی فلیش کارڈ جو ہیں وہ دور کہیں دیوار کے اوپر لگا دیے, ذخیرہ الفاظ کی دیوار بنا دیا اور بچے کو ایک کارڈ دکھایا اور کہا کہ آپ جائیے یہ اس جیسا ایک کارڈ جو ہے نا وہ میں نے کہیں لگایا ہے, وہاں دیوار پہ جائیں, ذخیرہ الفاظ کی دیوار پہ آپ وہاں سے اس جیسا کارڈ لے کے آئیں. تو بظاہر یہ آپ اس کو یوں ہی بورڈ پر لکھ کے بھی دکھا سکتے تھے, لیکن اب آپ نے کیا کیا, اس کو ایک پہلے تو آپ نے پڑھنے کا موقع دیا, اس نے یعنی اس نے اپنی بصری حص کو استعمال کر لیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چل کے گیا تو اس کو ایک حرکت کا موقع مل گیا, اس نے پورے جسم سے اپنی حرکت کی, گیا وہاں جا کے تلاش کیا, جو اس نے حرف کو اپنی یا لفظ کو اس نے اپنے یادداشت میں رکھا تھا, اب وہاں سے اس کی جو ہے وہ ذہنی نشو و نما ہو رہی ہے, اس کی یادداشت کی تربیت ہو رہی ہے. پھر وہ جا کے وہاں سے تلاش کرتا ہے, میچنگ کی لے کے آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح پلان کی جائیں کہ بچے اپنے تمام تر نشو و نما کے جتنے مراحل ہیں ان میں اپنی تمام تر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار بھی لائیں اور ان میں ترقی بھی کرتے جائیں وقت کے ساتھ ساتھ. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عضلاتی مہارتوں کی. اس میں ہمارے پاس 2 قسم کی عضلاتی مہارتیں ہوتی ہیں, فائن موٹر سکلز اور گراس موٹر سکلز, چھوٹے عضلات اور بڑے عضلات. تو یہاں پر ضرورت ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ نے بڑے عضلات کی سرگرمیاں بنائیں, جانا, چلنا, اٹھا کے لانا, کوئی چیز دی آپ نے, ذخیرہ الفاظ میں سے کوئی ایک ٹھوس شکل دکھائی اور کہا کہ اس جیسا جو ہے وہ کارڈ تلاش کریں, یا آپ نے کارڈ دکھایا اور کہا کہ اس جیسی کوئی اوریجنل چیز ماحول میں ڈھونڈیں, یا اور کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی. اور جب ہم فائن موٹر سکلز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے ایسی ایکٹیویٹیز دینی ہے جس میں بچے جو ہیں وہ اپنی چھوٹی حرکات جیسے جو 3 انگلیوں کی گرفت ہے اس کے اوپر کام کریں, اور اپنی کلائی کی حرکت, کیونکہ جب ہم لکھائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں کلائی کی حرکت کی بہت اہمیت ہوتی ہے, تو اس کی وہ مشق کریں پہلے سے پہلے, یعنی لکھائی سے قبل اس کی پریکٹس کر سکیں. پھر اس کے علاوہ آپ نے جو ہے جس چیز پہ توجہ دینی وہ اظہار خیال کی آزادی. ماحول میں صرف تعلیم صرف وہ نہیں ہوتی جو آپ نے لیسن پلان بنایا اور اپنے بورڈ کے تھرو بچوں کے ساتھ گروپ لیسن میں یا انڈیویجول یا شارٹ گروپ لیسنز میں آپ نے ڈسکس کر لیا, ٹھیک ہے, یا پیئر لرننگ میں آپ نے ڈسکس کر لیا. اسکول میں آنے کے بعد سے ہونے والی ہر گفتگو, ہر عمل, ہر سرگرمی اس کے تعلیم کا حصہ ہے. آپ نے یہ بات یقینی بنانی ہے کہ بچے کو اظہار خیال کی آزادی ہو, وہ جو محسوس کر رہا ہے اس کا تذکرہ کر سکے, وہ اپنی سوچوں کو جملوں میں بیان کر سکے. یہ کیسے ممکن ہے؟
روزمرہ کے معمولات میں بچوں کو موقع دیں کہ وہ اپنے دل میں جو ان کی باتیں ہیں ان کو آپ سے شیئر کر سکیں. آپ کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کنیکشن ایسا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے اپنی باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. آپ وہ کوئی چیز دکھائی، آپ نے کوئی واقعہ ڈسکس کیا، پھر بچے سے پوچھیں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتا ہے یا اس کے بارے میں خیال کیا ہے، ایسا کیوں ہوا، کیا ہونا چاہیے تھا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں ہوا. یعنی بچوں کو ایسے سوال دیں جو سوچنے پہ اکسائیں. پھر ہم بات کرتے ہیں ریاضیاتی مشقوں کی. ریاضیاتی مشقیں جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ ریاضی کے مضمون میں ہی پڑھائی جائیں گی، کیونکہ اس عمر میں بچوں کو ہم ہولسٹک اپروچ کے ساتھ پڑھا رہے ہیں تو ہمیں ہر پہلو کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور ایسا ہی ہے کہ جیسے بچہ جب مختلف کھیل رہا ہوتا ہے تو ان میں بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہوتے ہیں، ایسے تصورات ہوتے ہیں جو ریاضی سے یا سائنس سے یا جیوگرافی سے منسلک ہوتے ہیں. آپ نے ایسی مشقیں بنانی ہیں، ایسے گوشے بنانے ہیں جہاں پر جیسے کہ رنگوں کی پہچان ہو، جسم کی پہچان ہو، یعنی اس کی ساخت ہو گئی کہ وہ جو ہے وہ چوکور ہے یا گول ہے یا تکون ہے یا مرکب ہے، اس طرح سے ہوں. پھر اس کے بعد ان میں موازنہ کرنے کا موقع ملے، پھر اس کے بعد ان میں بتدریج کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے، رنگوں کی پہچان ہو گئی. پھر جو حرارت یا ٹیمپریچر کی پہچان ہوگی، ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ دھاتیں ہوں، اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے جن سے بچے کی ریاضیاتی ذہن کی تربیت ہو رہی ہو. ریاضیاتی مشقیں جو ہے وہ بچے کے ریاضیاتی ذہن کی تربیت کرتی ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہم بظاہر زبانی طور پر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ ایک نظر میں دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز اتنی دیر میں ابل جائے گی، یا یہ اتنی جلدی جو ہے یہ کام فنش ہو جائے گا، یہ اتنا وقت لگے گا جو ہے وہ اس کام کو مکمل ہونے میں، یہ چیز بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے. یہ چیزیں آپ کو ناپنی اس طرح نہیں، یعنی پریکٹیکلی نہیں چیزیں کر کے دیکھنی پڑتی، کیونکہ آپ کے ریاضیاتی ذہن کی تعمیر اور جو ہے وہ تخلیق ہو چکی ہے. آپ کے پاس چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے جو ذہن میں محفوظ ہیں، اور بچہ بھی اس عمل سے گزر رہا ہے، تو آپ کے جو گوشے ہوں اس میں اس طرح کی چیزیں ہونا ضروری ہیں. پھر اس کے بعد مخصوص دن اور تہوار، آپ نے جو ہے وہ بچے کو اپنی ثقافت کے ساتھ منسلک رکھنا بہت ضروری ہے. یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مخصوص دنوں کو ضرور منائیں، تہواروں کو منائیں. اس سے متعلق بچوں کو جو ہے وہ اپنے ماحول سے، اپنے ثقافت کے ساتھ منسلک کریں، ان کی اہمیت بتائیں اور ان کے پس منظر بھی بتائیں. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں غیر نصابی سرگرمیاں. ایسی سرگرمیاں بنائیں جس میں بچے جو ہیں شامل ہو کر اور یعنی کھیلتے کودتے اور ایسی چیزیں جن سے ان کی مزید جو ہے وہ جو ہم بات کر رہے ہیں ہولسٹک اپروچ کی، کہ ان کے باقی جتنے بھی پہلو ہیں ان کی بھی نشو و نما ہوتی جائے. جیسے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک شو اینڈ ٹیل ایک بڑی عام سی ایکٹیویٹی ہے، لیکن اس میں بچہ جو ہے وہ اپنی پسندیدہ چیز کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، اس کی خوبیاں بتاتا ہے، اس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو فیس کرتا ہے، پبلک اسپیکنگ آتی ہے، کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ جن کو کو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں اس وقت. تو اس کی جذباتی بھی نشو نما ہو رہی ہے، اس کی سماجی نشو نما بھی ہو رہی ہے. تو اس طرح سے باقی تمام عوامل کی جو ہے وہ مدد ہو رہی ہوتی ہے. پھر تخلیقی فنون. تخلیقی فنون جو ہے وہ ہماری شخصیت کو ایک ٹھہراؤ دیتے ہیں، ایک اظہار کا ذریعہ ہوتا ہے. ہاں، بچہ جو ہے وہ قدرتی طور پر تخلیقی فنون کی طرف راغب ہوتا ہے. یہ اساتذہ کا کردار ہے کہ بچوں کو بھرپور موقع دیں کہ وہ ان تخلیقی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک ہو کر کچھ نیا کرے. جیسے کہ یہاں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ ضرور بولوں گی کہ ہمیں بچے کو تخیلاتی چیزوں کی طرف بھی لے کے جانا چاہیے. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم صرف اوریجنل چیزوں کی طرف محدود رہیں گے تو تخیل کی تربیت نہیں ہو سکے گی. ہمیشہ ابتدا تو ٹھوس اور ظاہری چیز سے ہی ہوگی جو حقیقی چیز ہوتی ہے، لیکن بعد میں بچہ جو ہے وہ تخیل کی طرف بھی جا سکتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو ہم جب ایک کلرنگ کا پیج دیا، ایک تصویر رکھی سامنے اور اس کو ہم درخت رکھ دیا اور ہم نے کہا کہ اب درخت میں جو ہے نا وہ اوپر کے پارٹ میں تو آپ جو ہے نا وہ ہرا رنگ بھر دیں اور نیچے براؤن کتھئی بھر دیں.
تو آپ کیوں بچے کو محدود کر رہے ہیں کہ وہ درخت کو انہی 2 رنگوں میں دیکھے؟ اس کو مزید تخلیقی جو اس کا رجحان ہے اس کی تقویت ہونے دیں، اس کو جو اس کا دل چاہتا ہے وہ رنگ بھرنے دیں، تاکہ اس کو کچھ جو ہے وہ تخیلاتی اس کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی تقویت ملے۔ وہ اگر آپ چاہتے ہیں وہ ہرا اور کتھئی رنگ بھرے تو آپ اس کو ماحول میں لے جائیں اور اس کے مشاہدے میں لے کے آئیں کہ اصل میں درخت کیسے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تخیل کی تربیت اور اس کی جو اہمیت ہے وہ کہیں بھی ختم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دنیا میں جو تبدیلی ہے، جو انفرادیت ہے ہر انسان کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر شخص کا تخیل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ پھر سلسلہ وار ترقی، ٹیچر کو یہ بہت دھیان رکھنا ہے کہ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ سلسلے وار ترقی کر رہا ہے اپنی مہارتوں میں یا نہیں۔ اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز پلان کی جائیں گی، جو سرگرمیاں بنائی جائیں گی، وہ اس حساب سے بنائی جائیں گی کہ وہ عمر کے مطابق ہوں، ایج اپروپریٹ ہوں، لرننگ سٹائلز کے مطابق ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اتنی آسان مشقیں بنا دی کہ بچوں نے جو ہے وہ جو اس کی آلریڈی جو اسکلز اس کو آلریڈی پتہ ہیں، آتی ہیں، جو مہارتیں وہ حاصل کر چکا ہے، ان کی جو ہے وہ بس انہی تک بروئے کار لا رہا ہے، کچھ نیا نہیں سیکھ رہا، یا اتنی مشکل ہے کہ بچے کی توجہ ہی برقرار نہیں رکھ پا رہا وہ اس پہ۔ اور پلس ہم نے جیسے بات کی کلیدی نقطہ نظر، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان تمام سرگرمیوں میں اس کی جسمانی، جذباتی، سماجی، روحانی، تخلیقی، یہ تمام جو اس کے نشو و نما کے پہلو ہیں، ان کی بھی جو ہے وہ نشو و نما میں مدد مل رہی ہو۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں نیکسٹ، بنیادی تعلیم کی طرف ابتدائی قدم۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو آپ کے زیر نظر ہے۔ یہ 3 کتابوں پر مشتمل ہے، تینوں لیولز کے لیے ہے، اور اس کو بالخصوص اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کلیدی نقطہ نظر کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ نیکسٹ، اچھا، اب ہم بات کریں گے بنیادی مہارتیں کیا کیا ہیں، اور ان بنیادی مہارتوں کو ٹیچر نے کیسے فوکس کرتے ہوئے اپنی جو ہے وہ لیسن پلانز کو بنانا ہے، اپنی ایکٹیویٹیز کو کیسے پلان کرنا ہے، اور یہ کتابیں جو ہے وہ کس طرح ان بنیادی مہارتوں کو جو ہے وہ اس میں ان کے حصول میں مدد کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی مہارتوں میں زبان کی 4 بنیادی مہارتیں ہیں، جیسے کہ بنیادی مہارتوں کی سلسلے وار نشو و نما ہو رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے، یعنی سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنے کے تمام کے مواقع مل رہے ہیں۔ سننا اور بولنا تو جو ہے وہ ٹیچرز کی ایکٹیویٹی ہے، یعنی ٹیچرز ان کو اس طرح پلان کر رہے ہوں گے کہ انہیں بولنے کے موقع دیے جائیں اور جو ہے وہ اظہار خیال کے مواقع ہوں، اور لکھنے اور پڑھنے کی بالخصوص مشقیں جو ہیں وہ کتاب میں سلسلے وار موجود ہیں۔ ٹیچرز کی مدد کے لیے جو ہے وہ ہر صفحے پر مقصد لکھا ہے مشق کا، تاکہ ٹیچر کو یہ معلوم ہو کہ آج جو میں پڑھا رہی ہوں اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور وہ پھر بچے کی جو بتدریج ترقی ہو رہی ہے کسی مہارت میں، اس کو وہ جانچ سکے اور اس بات کا اندازہ لگا سکے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی صحیح راہ پر گامزن ہے یا اس کو مزید جو ہے مدد درکار ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ صوتی اور بصری طریقہ تدریس ہے۔ یہاں پر ہم اس بات کا بالکل یہ انتظام کیا گیا ہے، اہتمام کیا گیا ہے کہ کتاب میں جو بلند خوانی یا لسانی جو وہ ہے تدریس ہے، وہ دونوں مہارتوں کے ذریعے ہو۔ صوتی جو ہے وہ دیکھ کے پڑھنے، صوتی جو ہے وہ آوازوں کو ملا کر پڑھنے کا نظام ہے، اور بصری جو ہے وہ دیکھ کر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ دونوں مہارتوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بالخصوص ابتدائی سالوں میں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ صرف صوتی نظام کو لے کے چلیں اور یا صرف بصری نظام کو لے کے چلیں، دونوں کا سائڈ بائی سائڈ لے کے چلنا بے انتہا ضروری ہے، اس کے بے انتہا فوائد ہیں۔ اس لیے کتاب میں جو ہے وہ دونوں قسم کی مشقوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی تہذیب اور ثقافت کی جو ہے وہ
اس سے ہم نے ایسی مشقیں بنائی ہیں جس سے بچے جو ہیں وہ اپنی تہذیب کے ساتھ اور ثقافت کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہیں گے. ان کا رشتہ اس سے بہت مضبوط ہو جائے گا. اور جو ایک ہمارے معاشرے میں اپنی تہذیب سے دوری ہے اور اپنی تہذیب سے کو جو ہے وہ ہم کم گردانتے ہیں, اس کی طرف جو ہے وہ ہم ایک بیج بو دیں گے بچوں کے جو ہے وہ نشو نما کے دنوں میں, کہ وہ ابتدائی دنوں سے ہی اپنی تہذیب کو پسند کریں گے, اپنی تہذیب کو سراہیں گے, اور ایک اس کے ساتھ ان کا جو ہے وہ اٹوٹ رشتہ منسلک ہو سکے گا. پھر ہے مہارتوں کا بین المضامین تعلق, یعنی انٹر کنیکشن یا جو ہے وہ انٹیگریٹڈ لرننگ. تو جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ کیونکہ جو ہے وہ ہولسٹک اپروچ کو ہم فالو کر رہے ہیں ان کتابوں میں, اور اس عمر میں تعلیم کا اور تدریس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہولسٹک اپروچ کو لے کے چلیں, تو ہم ایسی مشقیں بھی ہیں ان کتابوں میں جن میں بچے جو ہے وہ زبان کے جو مہارتیں ان کو سیکھ رہے ہیں. پھر ایسے مضامین بھی ہیں جس میں سائنس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ معلومات مل رہی ہے, ریاضی سے متعلق مل رہی ہے, رنگوں کی پہچان ہو گئی, پھر تعداد گننا ہو گیا, پھر بڑے اور چھوٹے کا سلسلہ وغیرہ ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ جغرافیہ, مختلف جگہوں کی سیر اور ان کے بارے میں معلومات. تو یہ سارا جو ہے وہ اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ آپ بظاہر جو ہے وہ زبان سکھا رہے ہیں, لیکن چونکہ زبان جو ہے وہ صرف گفتگو کا ایک ذریعہ نہیں ہے, بلکہ زبان دراصل علم کے حصول کا ذریعہ ہے. تو وہ تمام جو ہے اس کو مواقع دیے جا رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ تمام کے اوپر بھرپور اپنی گرفت حاصل کر لے. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ادب کا تعارف. تو بالخصوص اس کتابی سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ بے انتہا خوبصورت نظمیں اور کہانیاں دی گئی ہیں جس سے بچے جو ہیں وہ محظوظ بھی ہوں گے, اور ان کی جو ہے وہ تربیت ہو رہی ہوگی, اور ان کا تعلق ادب سے جو ہے وہ جڑ جائے گا. ثقافت سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ادب سے دور ہیں, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ کہانیاں اور نظموں کے ساتھ جو ہے وہ ادب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فہم, فکر اور بیان کی اہمیت. کسی بھی ایک شخص کے جو ہے وہ معاشرے کا فائدے مند شخص وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کی فکر اور فہم جو ہے اور بیان جو ہے نا وہ معاشرے کے حق میں ہو. یعنی وہ چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتا ہو, وہ سوچتا ہو کہ ایسا غلط ہے تو یہ چیز غلط ہو رہی ہے اور اس کو صحیح کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے. تو اگر ہم معاشرے کے ایک فرد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس میں یہ کمیاں ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ بچے کی تربیت میں وہ چیزوں کی کمی رہ گئی ہے. تو ہمیں بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ابتدائی سالوں سے ہی ایسے مواقع دیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کی ان پہلوؤں پر بھی تربیت ہو سکے. اچھا, نیکسٹ بنیادی مہارتیں اور کتابی سلسلہ. پچھلی سلائیڈ پہ آئیے گا پلیز. جو آپ کے سامنے زیر نظر تصاویر ہیں یہ ہماری جو کتابی سلسلہ ہے اس کی تصاویر ہیں. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے بچوں کی ڈفرینٹ جو ایکسپیکٹس ہیں, لرننگ ایکسپیکٹس, ان کے اوپر غور فکر کرنا ہے, ان کو مواقع دینے ہیں. تو جیسے پہلی تصویر ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ ایک جہاز میں ہیں اور انہیں ایک شارک آتی نظر آئی. تو اب جب اساتذہ جو ہیں وہ اس کو کہانی کے انداز میں پڑھا رہے ہوں گے تو کیا کریں گے کہ بچوں کو آدھی تصویر دکھائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس تصویر میں, اب شارک آ گئی اب کیا ہوگا. تو بچے کو سوچنے کا موقع دیں. بچوں کا سوچنے سمجھنے کے جو عمل ہے وہ مسلسل جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بچے جو ہیں وہ سوچ اور سمجھ نہیں رہے, بلکہ ان کا وہ عمل بالکل جاری ہے. آپ اس کو تقویت دیں اور ان کو وہ موقع فراہم کریں
کہ وہ ان خیالات کو آپ کے سامنے بیان کر سکیں. پھر اس کے بعد جیسے اگلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بازار کا منظر ہے. تو کیا ہوگا کہ بچے اس بازار کے منظر سے بھی منسلک رہیں گے کہ ہماری تہذیب میں، ہماری ثقافت میں بازار جو ہے وہ اس طرح کے ہوا کرتے ہیں. پھر گوشت بک رہا ہے تو کون کون سے گوشت مل رہے ہوتے ہیں، گائے کا گوشت کھا رہے ہیں، بکرے کا کھا رہے ہیں. اگر جو ہے وہ دودھ کی دکان ہے تو وہ کس طرح سے اس کو کون سا پیمانہ ناپ رہا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بغیر کہے بچے ان کو جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور پھر اساتذہ اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں تاکہ بچوں کی ان کی جانب مزید توجہ جائے. اور ایک جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو انٹر کنیکٹڈ لرننگ ہو تو وہ تمام اس کے ساتھ مدد ملتی رہے. نیکسٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلے وار یہ جو ریسیپی کی کا ایک پیج ہے، اس میں سلسلے وار چیزوں کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ کوئی بھی عمل ہے وہ سلسلے وار ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے. پھر ایک تصویر میں آپ کو جو ہے وہ تتلی کی آبیتی نظر آ رہی ہے. یہ ایک سائنس کا وہ ہے ٹاپک ہے، یہ بھی یہاں پر کور ہو رہا ہے. تو اس طرح کیا ہو رہا ہے کہ بچے بظاہر اردو پڑھ رہے ہیں لیکن سائڈ بائی سائڈ ان کی جو باقی مضامین ہیں ان کی بھی معلومات ان کو مل رہی ہے. نیکسٹ. پھر اس کے بعد آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں کہانی ہے کہ جو ہے وہ کسی موقع پر جو ہے وہ انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی کوئی شخص ہے جو سودے والا ہے، وہ چلا گیا ہے. تو اب ایک تاثر، ایک جذباتی جو ایک فیلنگ ہے کہ اب کیا ہوگا، اور اب وہ تو چلا گیا. تو ایسے موقع پر جب آپ یہ اس قسم کے مضامین پڑھا رہے ہیں، یا ایک بچہ ہے جو مسکراتا نہیں ہے، اس میں کسی چیز کی ایک احساس کمتری ہے، تو وہ کیا وجہ ہے، وہ کیوں احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہے. اور ہوتا یہ عموماً کہ ہم جب تک کسی ماحول میں کسی کے ساتھ جو ہے وہ جذباتی طور پر منسلک نہیں ہوتے، ہم اس کے ساتھ اپنی جو ہے وہ کسی کمی یا کسی جو ہے وہ احساس کمتری کا تذکرہ نہیں کر سکتے. اور جب تک ہم اپنی احساس کمتری کے اوپر غالب نہیں آ جاتے، تب تک ہمیں اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا. تو اب بظاہر یہ مضامین ہیں، مگر اساتذہ کے لیے اس میں بہت بڑا لیسن ہے کہ آپ نے ایسے مواقعوں پر کس طرح بچوں کی مدد کرنی ہے، اور ان مضامین کو پڑھاتے ہوئے کیسے ان کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ بھئی اگر کوئی صحت اور صفائی کا کس طرح خیال رکھنا ہے، اور کوئی اگر آپ کو پریشانی ہے تو کس طرح اپنے ماحول میں موجود بالغ سے اس کا تذکرہ کرنا ہے اور اپنے مسئلے کو حل کرنا ہے. نیکسٹ. اچھا، یہاں تک جو ہے آپ کے سامنے میں نے پیش کی سلائیڈز. اب اس کے بعد میرے جو ساتھی مصنف ہیں عمار ضیاء، وہ اس کو آپ کے سامنے اگلی سلائیڈز کو پیش کریں گے. السلام علیکم، میرا نام عمار ضیاء ہے اور میری طرف سے آپ سب کو آج کے سیشن میں خوش آمدید. سب سے پہلے تو مجھ سے پہلے فرزانہ نے ابتدائی جماعتوں میں کلیدی نقطہ نظر کے ذریعے طریقہ تدریس پر ایک خاصی جامع گفتگو کی اور اس سلسلے میں مختلف مشقوں اور سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کی نشو و نما کی اہمیت کو اجاگر کیا. ایک عمومی نقطہ نظر یہ ہے کہ بچے طلباء ابتدائی جماعتوں میں ایک خالی باسکٹ کی طرح ہوتے ہیں، اور بطور معلم، بطور مدرس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس میں بہت ساری معلومات اور علم بھر دیں. لیکن در حقیقت ایک معلم کی، ایک مدرس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس باسکٹ میں پہلے سے موجود چیزوں کو باہر لے کر آئے، اسے استعمال کرے. اسے ایک بیج کی مثال سے سمجھیے کہ سیب کا بیج کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور کتنا بد ذائقہ ہوتا ہے، لیکن اس چھوٹے سے بیج میں پورا سیب کا درخت اور کئی سال تک کا پھل موجود ہوتا ہے. تو ایک باغبان یا مالی کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا وہ اس بیج کو بتاتا ہے کہ تم نے ایسے بڑا ہونا ہے، تم نے ایسے درخت بننا ہے، تمہارا پھل ایسے لگنا ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں، بلکہ وہ
ایک ایسا ماحول فراہم کرتا ہے، ایسے حالات بناتا ہے، اس کا اس طرح خیال رکھتا ہے کہ وہ بیج کے اندر موجود درخت باہر آ سکے. یہی کام، یہی ذمہ داری ایک معلم کی، ایک مدرس کی بھی ہے. بہرحال میں اپنی گفتگو میں ابتدائی جماعتوں میں اردو کی پڑھائی پر یعنی ریڈنگ پر، بلند خوانی پر توجہ رکھوں گا، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ریڈنگ کس طرح کلیدی نقطہ نظر سے ہم آہنگ تدریس کو سپورٹ کرتی ہے. ہم سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں، اور اس سیشن کے آغاز میں فرزانہ نے بھی ذکر کیا کہ لسانی نشو و نما کے 4 مراحل ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا. اور سننے اور بولنے کا عمل عموماً بچوں کے اسکول آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ سننا شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بے معنی آوازیں نکالنا شروع کرتا ہے، جو بتدریج با معنی الفاظ کی صورت اختیار کر جاتی ہیں. اور جب ہم اسے پڑھانا شروع کرتے ہیں تو اکثر گھروں میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہی کچھ شکلیں، ٹیڑھی میڑھی شکلیں بنانے کا، لکیریں کھینچنے کا عمل بھی شروع کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کا باقاعدہ آغاز پری اسکول میں داخلے کے وقت ہوتا ہے. اگر ہم پری اسکول کو روایتی طور پر 3 درجات میں تقسیم کریں تو ابتدائی 2 درجات میں حروف کے نام اور ان کی شکلوں کی پہچان، حروف کی انفرادی آوازوں کا تعارف اور ان کی لکھائی کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے. جبکہ تیسرے درجے میں ہم حروف کی مدد سے الفاظ بنانے، ان کی آوازوں کی شناخت کرنے اور 2 سے 4 حرفی الفاظ پڑھنے اور لکھنے کی بنیاد ڈالتے ہیں. اور یہ تینوں درجات ہی ریڈنگ کے لیے، بلند خوانی سکھانے کے لیے نہایت اہم ہوتے ہیں. نیکسٹ. ابتدائی جماعتوں میں پڑھائی کی بنیاد کا اندازہ کرنے کے لیے 3 پہلو یا اشاریے یا انڈیکیٹرز ہیں جن کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا طالب علم پڑھائی کے لیے، ریڈنگ کے لیے کس حد تک تیار ہے. اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہے حروف پہچاننے کی صلاحیت کا. حروف ریڈنگ کی بنیاد ہیں، حروف سے آوازوں کی شناخت ہوتی ہے، لہٰذا طالب علم کے لیے حروف پہچاننا بہت ضروری ہے. یہ مرحلہ ابتدائی جماعتوں میں ہی طلباء کو طے کروا دیا جاتا ہے. دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ متن سے متعلق اسے بنیادی معلومات حاصل ہو. مثلاً کتاب کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کا سرورق کون سا ہے، بیک کور کہاں ہے، کتاب کے صفحات کس رخ سے پلٹے جائیں گے، کتاب کا متن کس رخ سے پڑھا جائے گا، یعنی اردو کی صورت میں دائیں سے بائیں یا انگریزی کی صورت میں بائیں سے دائیں. اسی طرح انہیں تصویری اور تحریری کہانیوں کی پہچان ہو، وہ تصاویر سے الفاظ کا ربط سمجھ سکیں، پہچان سکیں. یہ متن سے متعلق بنیادی باتیں ہیں جو انہیں ریڈنگ میں مدد دیں گی، اور ہم اس کے پیش نظر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا طالب علم پڑھائی کے لیے تیار ہے. تیسرا اور سب سے اہم مرحلہ ہے حروف کی آوازوں کا علم. اور اگر ہم ابتدائی مراحل میں طالب علم کو حروف کی آوازوں کی درست پہچان کروانے میں ناکام رہے تو یقین جانیے کہ ہمارا طالب علم جو ہے اس کے لیے بلند خوانی، اس کے لیے ریڈنگ مستقل مشکل بننے والی ہے. لیکن اس سے بھی پہلے ایک اہم بات، ریڈنگ کیوں اہم ہے، یا اس سوال کو ہم اپنے بنیادی موضوع سے جوڑ لیتے ہیں کہ کلیدی نقطہ نظر کے تحت تدریس میں ریڈنگ کی کیا اہمیت اور کیا کردار ہے. نیکسٹ. ابتدا میں فرزانہ نے کلیدی نشو و نما کے چند پہلوؤں کا تذکرہ کیا جن میں ذہنی، جسمانی، تخلیقی اور دوسرے پہلو شامل تھے. جس طرح کلیدی طریقہ تدریس میں بچے کی نشو و نما کے تمام پہلوؤں پر توجہ دی جاتی ہے، اسی طرح زبان بھی محض اظہار رائے کا یا گفتگو کا، کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل تہذیب اور ثقافت پروئے رکھتی ہے. اور اپنی زبان سے دوری اور محرومی ایک پوری تہذیب، ثقافت، اپنے ماضی سے، قیمتی سرمایے سے، ادب سے دوری اور محرومی کا سبب بنتی ہے.
यहाँ बस एक मुख्तसर सी मिसाल देना चाहूँगा कि हम में से अक्सर लोगों को महसूस होता है कि अंग्रेज़ी ज़बान में शाइस्तगी से या पोलाइटली बात करने या दरख्वास्त करने के लिए जो लफ्ज़ प्लीज़ इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में उसके मुतबादिल के लिए बराहे मेहरबानी, अज़राहे मेहरबानी, अज़राहे करम जैसे अल्फाज ही बोले जा सकते हैं। और जब हम उर्दू में ये अल्फाज बोलने की, पढ़ने की या लिखने की कोशिश करते हैं तो हमें उनमें खासा मसनूईपन महसूस होता है। उसके मुकाबले में हमें अंग्रेज़ी का लफ्ज़ प्लीज़ जो है वो खासा आसान, सादा और अपना अपना सा लगता है। लेकिन मेरी राय में उर्दू जैसी महज़्ज़ब ज़बान में इस लफ्ज़ के बगैर भी जुमले को पोलाइट रखने का अंदाज़ मौजूद है। जैसे कि अंग्रेज़ी में आप कहेंगे प्लीज़ स्टेप असाइड या प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरी तरफ उर्दू में आप प्लीज़ या बराहे मेहरबानी के अल्फाज इस्तेमाल किए बगैर भी इस जुमले को पोलाइट बना सकते हैं। कैसे? एक तरफ हम इस तरह से जुमला कह सकते हैं कि एक तरफ हो जाइए, पानी पिला दीजिए, ये कीजिए, लीजिए, पीजिए, दीजिए। इन जुमलों में, इन अल्फाज में बजाते खुद नरमी का, दरख्वास्त का एक अंदाज मौजूद है जो किसी प्लीज़ या बराहे मेहरबानी का मोहताज नहीं है। यह आपकी ज़बान से जुड़ी तहजीब है जो आपको इन अल्फाज के ज़रिए महसूस हो सकती है। बहरहाल ये तो एक ज़िमनी बात थी। हम अक्सर बच्चों और बड़ों से सुनते हैं कि उर्दू मुश्किल ज़बान है या उर्दू में अदम दिलचस्पी का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्या हम इब्तदाई जमातों में ही बुनियाद डालने में कोई कसर छोड़ रहे हैं? उर्दू ज़बान में मुताले का रुझान कम होने की वजह से बतदरीज हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज महदूद होने लगा है और हमारे लिए अपनी ज़बान में मुकम्मल गुफ्तगू का या मुकम्मल अबलाग का, इजहार राय का इम्कान जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। और इसका नतीजा बिलाखिर हमारे तालिब इल्म के सामने भी, उसको भी मुश्किलात से दोचार करेगा। और बतौर मौल्लिम और मुदर्रिस हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसे आगे के लिए तैयार करें। और इस सिलसिले में पढ़ाई की, रीडिंग की बहुत बुनियादी अहमियत है। बच्चों और बड़ों को सभी को कहानियाँ पसंद होती हैं और तस्वीरें पसंद होती हैं। बल्कि किसी का कौल है कि किताबों की सबसे अच्छी बात ये होती है कि उनमें बाज़ औक़ात तस्वीरें भी होती हैं और ये तस्वीरें ही बच्चों को मतन की तरफ राग़िब करने में मदद देती हैं। और ना सिर्फ इस तरफ राग़िब करती हैं बल्कि मतन को समझने में भी तस्वीरें मदद देती हैं। और फिर ये हुरूफ, उनकी आवाज़ें और फिर अरकान के साथ साथ बच्चों को तस्वीर के ज़रिए पढ़ने तक लेकर आते हैं। नेक्स्ट। अच्छा जी, जब हम पढ़ाने की बात करते हैं तो पढ़ना सिखाने की खासतौर पर जब बात हो तो हम दो तरीक़े तदरीस की बात करते हैं। एक होता है सौती तरीका और बसरी तरीका दूसरा। और फरजाना ने बताया कि दोनों की अपनी जगह अहमियत है और दोनों में से किसी एक को भी हम नज़रअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकते। इस बारे में, इस तरीके के बारे में आप तकरीबन सभी असातिज़ा को इल्म होगा और इस सिलसिले में काफ़ी सेशंस पे गुफ्तगू होती है। तो मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा बल्कि हम इस पर बात करेंगे कि इब्तदाई जमातों में बच्चों को रीडिंग सिखाते वक्त जो है किन किन पहलुओं को पेश नज़र रखना चाहिए। इन दोनों की अपनी जगह अहमियत है, लेकिन जब हम बात करेंगे सौती तरीके की तो ये एक बुनियादी तरीका है और इसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चा हुरूफ की आवाज़ों को समझकर ख़ुद से अल्फाज बनाना सीखे। और इब्तदाई जमातों में ये बहुत अहम मरहला है और अगर हमने यहाँ गलती की तो समझ लें उसकी बुनियाद ही गलत पड़ेगी। उर्दू ज़बान में मुसव्विते और सहीहे, इन सब से आप लोग वाकिफ़ होंगे, यानी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। इनकी सहियों की आवाज़ें हम पहले इब्तदाई जमातों के 2 दर्जात जो हैं उनमें हम बयान कर चुके होते हैं, समझा चुके होते हैं, बच्चों को ज़हन नशीन करवा चुके होते हैं। और फिर रीडिंग के लिए अरकान साजी और अल्फाज साजी के लिए हम शुरू करते हैं मुसव्वितों से। नेक्स्ट। अच्छा, उर्दू में मुसव्वितों की तादाद वैसे 1 दर्जन के करीब पहुंचती है, लेकिन हम इब्तदाई जमातों में जब अरकान साजी सिखाना शुरू करते हैं, अरकान साजी से अल्फाज साजी की तरफ लेकर आते हैं, तो हम पहले मरहले में 4 तवील मुसव्विते मुतारिफ करवाते हैं जो अलिफ वाव छोटी है और बड़ी ए से ज़ाहिर किए जाते हैं। मसलन आप जहाँ पे स्क्रीन पे स्लाइड पे देख सकते हैं कि अलिफ से जैसे बा, जा, रा और वाव से बो, जो, रो, इसी तरह छोटी ए के और बड़ी ए के अल्फाज हैं जो हम बुनियादी मुसव्विते
सिखाना शुरू करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, हमारे पेश नज़र जो किताबी सिलसिला है बुनियादी तालीम की तरफ इब्तदाई कदम, उसकी तीसरी किताब नज़र जो किताबी सिलसिला है बुनियादी तालीम की तरफ इब्तदाई कदम, उसकी तीसरी किताब को अगर हम पेश नज़र रखें तो उसमें तवील मुसव्वते सिखाने के लिए हर एक अलहदा यूनिट, हर मुसव्वते के लिए एक अलहदा यूनिट मखसूस किया गया है। मिसाल के तौर पर दूसरा यूनिट अलिफ है। पहले सफ़े पर ही आप देखें कि एक दिलचस्प तस्वीर है और उसकी मदद से मुख्तलिफ हरूफ को अल्फाज से मिलाने का, अलिफ की आवाज़ से मिलाने का नमूना पेश किया गया है, जैसे कि बा को अलिफ से मिलाएं और इसी तरह दूसरे हरूफ को बारी बारी। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हरूफ के हर ख़ानदान या जोड़े से एक एक हर्फ को उस यूनिट के मुसव्वते के साथ मिलाकर पढ़ने और लिखने की मशक करवाई गई है और फिर इन मिसालों के ज़रिए अल्फाज भी दिए गए हैं। नेक्स्ट, जैसे कि ये देख सकते हैं कि इस तरह कई मुख्तलिफ हर हर्फ के हर हर्फ के जो ख़ानदान है या जोड़ा है उसमें से एक एक हर्फ को लेकर उसको पढ़ाया भी गया है और लिखने की भी मशक करवाई गई है। उसके बाद नीचे उनसे मुताल्लिका ज़ख़ीरा अल्फाज भी दिए गए हैं। वक्त की कमी है इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा। नेक्स्ट, ये हम इसको आप फ्लैश कार्ड्स की मदद से भी पढ़ा सकते हैं। जो ये सरगर्मी अल्फाज साजी की, इसके ज़रिए आप अगर आपने फ्लैश कार्ड रख लिए, एक पे जीम लिखा है, एक पे अलिफ है और एक पे लाम है, तो जाल, इसी तरह आप फिर एक एक करके जब ये एक लफ्ज़ पढ़ा लें तो उसके बाद आप फ्लैश कार्ड जो पहला वाला है उसको बदल सकते हैं, उसकी जगह पे हा रख सकते हैं, सा रख सकते हैं, इसी तरह दूसरे अल्फाज रख सकते हैं और मुख्तलिफ अल्फाज पढ़ाने की मशक करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह जब हम अल्फाज, हमने अरकान सिखा दिए तो अब हम कोशिश करेंगे कि एक के बजाय दो अरकान को मिला के हम एक हर्फ बनाएं। जैसे कि यहाँ पे दो मशकें दी गई हैं, एक पे दरमियान में ला लिखा हुआ है जैसे, और उसके साथ और उसके इर्द गिर्द चार मुख्तलिफ अरकान हैं, हमने उनको मिला के जो है वो बच्चे को सिखाना है। इस तरह वो बच्चा दो अरकान की मदद से रीडिंग सीखना शुरू करेगा और उसके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होगा और वो अल्फाज की पहचान भी सीखता जाएगा। लेकिन इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगले यूनिट्स पे जाएंगे तो उसमें वाव के मुसव्वते की भी जब आवाज़ सिखाई गई है तो उसमें अलिफ के, जो हम बच्चा पहले पढ़ चुका है अलिफ की आवाज़ का मुसव्वते के तौर पर, तो उसका आदा भी करवाया गया है और उसमें ऐसे अल्फाज दिए गए हैं जो वाव के या अलिफ के दोनों के इम्तिजाज पे हों। मसलन तोला, रोता, तोता, लादो, भागो, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो उसको इन दोनों मुसव्वतों की आवाज़ जो है वो जहन नशीन करवा सके। लेकिन इस वक्त ये एहतियात बहुत ज़रूरी है कि ताकि ये लर्निंग का अमल जो है वो हमारे तरीके से आगे बढ़े। ख़ास तौर पर जब हम वाव का मुसव्वता सिखाते हैं तो जब हरूफ के साथ वाव लिखा हुआ हो तो उसके ऊपर उससे पिछले हरूफ पे कोई आराब मौजूद ना हो तो उसकी वाव की आवाज़ कई तरह से अदा हो सकती है। नेक्स्ट, इसकी मिसाल के लिए ये स्लाइड देखें कि इसमें जो मुख्तलिफ अल्फाज लिखे गए हैं बज़ाहिर ये देखने में एक जैसे नज़र आ रहे हैं। तमाम अल्फाज 3 हरफी हैं, सबके दरमियानी हर्फ जो है वो वाव है, लेकिन इसके बावजूद इनकी आवाज़ यकसा नहीं है। मसलन ज़ोर, शोर, मोर, तोड़, ये सब एक जैसे आवाज़ें हैं। लेकिन अब आखिर के 3 अल्फाज अगर देखें, चोर और हूर, इन तीनों की आवाज़ें मुख्तलिफ अदा हो रही हैं। तो जब हम वाव की आवाज़, जब वाव का मुसव्वता सिखाएंगे, यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं और मुख्तलिफ आवाज़ों के वाव वाले हरूफ को अल्फाज को इकट्ठा कर देते हैं। तो यहाँ पे ख़ास तौर पर एहतियात करनी है और बुनियादी तालीम की तरफ इब्तदाई कदम जो किताबी सिलसिला है, इसकी तीसरी किताब में इस पहलू की तरफ खुसूसी तवज्जो रखी गई है और सिर्फ ऐसे ही अरकान या अल्फाज मुतारिफ करवाए गए हैं जिनकी आवाज़ हम पहले सिखा चुके हों। मसलन इस अगले यूनिट में, वाव के यूनिट में, आपको बोला, तोला, खोला, रोता, सोता जैसे अल्फाज तो मिलेंगे, लेकिन जूता, आलू, खौल ऐसे अल्फाज नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर इस मरहले पर हमने एहतियात किए बगैर मुख्तलिफ आवाज़ें मिला दी तो यूँ समझिए कि तलबा की रीडिंग की बुनियाद में हमने एक कमज़ोर ईंट रख दी है और फिर
اس طرح کے پھر کئی بچے میں نے دیکھے ہیں جن کے لیے مستقل مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتے کہ انہیں کون سا یہاں پہ جب واؤ ان کو نظر آیا تو اس کی کیا آواز ادا کریں، اور وہ اکثر غلطی کرنے لگتے ہیں. یہی مسئلہ بڑی اے کی آواز، جو اے کی جو آواز ہے، اس میں بھی اکثر غلطی کرتے ہیں کہ اے اور اے کی جو دو آوازیں نکل سکتی ہیں، جب اعراب نہ لگے ہوں تو یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے. بہرحال وقت کی کمی ہے، اس لیے میں اپنی انہی مثالوں پہ اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں اور کتاب میں تیسری کتاب میں شامل اپنی ایک نظم پہ بات ختم کرتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے، اور جس میں لسانی پہلوؤں کے ساتھ ذہنی اور تخلیقی پہلوؤں کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے. نظم کا عنوان ہے خواہش. نظم ہے: یہ میری چڑیا وہ میرا طوطا، ننھی سی چڑیا چھوٹا سا طوطا، اڑتے ہیں کیسے یہ اتنا اونچا، میں ان کے جیسے کیوں نہیں اڑتا، پھیلائے میں نے ہاتھ ہوا میں، اڑ نہیں پایا دھم سے گرا میں بھی تو ہوں ایک چھوٹا سا بچہ، میں کیوں ہوا میں اڑ نہیں سکتا. تو اسی نظم کے ساتھ میں فرزانہ سے کہوں گا کہ وہ اختتامی کلمات ادا کریں، پھر ہم کوشچن آنسر سیشن کی طرف بڑھیں گے. تھینک یو. امید کرتی ہوں کہ جو بھی ہم لوگوں نے گفتگو کی وہ اساتذہ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی، ان کے روزمرہ کے جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اس میں، اور جتنی بھی تیاری ہے تعلیمی سال کی اس میں مددگار ثابت ہوں گے. اس کے علاوہ کتابوں کے ساتھ منسلک ٹیچرز گائیڈ جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے ویکلی لیسن پلان منصوبہ بندی ہے، اور جو ٹیچرز گائیڈ کے حوالے سے اور ٹیچنگ ریسورسز تدریسی مواد تمام اس میں موجود ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھ کے اور اس کے حساب سے اس میں نظمیں، کہانیاں، جو تدریسی مواد کی تیاری، سرگرمیاں، ان کو تمام کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو یہ تعلیمی سال ہے اس کو آسان اور بہت اسموتھ بنائیں، اور اس کے بہترین نتائج انشاءاللہ آپ اس کو حاصل کر سکیں گے ان کی مدد سے. اب ہم چلتے ہیں، یہ آپ زیر نظر جو آپ کے پاس تصویر ابھی گزری، اس میں یہ تمام کی جھلکیاں تھیں، اور ساتھ ہی کتاب میں جانچ کا اور مشاہدے کی بھی ایک گوشوارہ دیا ہوا ہے، جس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بچوں نے یہ تمام جو ان کی سرگرمیاں ہیں، ان کی جو نشر نما ہے وہ اس طرح چل رہی ہے یا نہیں. کتاب میں جو ہے وہ ہفتہ وار جو ہے وہ تقسیم بھی ہے نصاب کی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو زیر نظر آپ کے ابھی تصویر ہے. اب چلتے ہیں سوال اور جواب کی طرف. بہت شکریہ فرزانہ اور عمار، اتنا اچھا وہ اس حوالے سے ہیں کہ بچوں کی پڑھائی کو کیسے بہتر بنایا جائے. لائک اس ایک سوال یہ تھا کہ اگر ہم اردو انگلش میں اگر ہم چھوٹی ABC کرواتے ہیں تو اردو میں ہم آدھی اشکال سے کیوں آغاز نہیں کرتے اردو کی لکھائی کا، بڑے حروف ہم کیوں سکھاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک جو کانسیپٹ اس کو درست کر دوں، آدھی اشکال نہیں ہوتی، یہ چھوٹی شکلیں ہیں. اردو زبان میں جب کوئی حرف جو ہے وہ بنتا ہے تو جو حرف کی اصلی شکل ہوتی ہے، یعنی ایک مجموعی شکل ہے، اس سے وہ تبدیل ہو کر چھوٹی شکل میں چھوٹی شکل اختیار کر لیتی ہے الفاظ بنانے کے لیے. جبکہ جو انگریزی زبان ہے اس میں اسمال لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ الفاظ سازی کے لیے، یعنی ورڈز بنانے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. وہاں پر کیپٹل لیٹرز جو استعمال ہوتے ہیں وہ عموماً پنکچویشن کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کو کسی مخصوص موقع پہ کیپٹل لیٹرز کی ضرورت پڑے گی صرف تب استعمال ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے جتنی بھی لکھائی ہے، جتنی بھی آپ علم دینا چاہتے ہیں، وہ بچہ اسمال لیٹرز کے ساتھ لکھ سکتا ہے. پڑھنے کے لیے البتہ اس کو کیپٹل لیٹرز کی پہچان ہونا ضروری ہے. جبکہ اردو زبان میں جو ہے وہ جب الفاظ سازی کی جاتی ہے تو اس میں چھوٹی اشکال اور بڑی اشکال بیک وقت شامل ہوتی ہیں. تو بڑی اشکال کو اسی لیے متعارف کروا دیا جاتا ہے کہ وہ ایک مکمل شکل ہے. ہم اگر اچانک سے کسی گاڑی کا پہیہ دکھا اور کہیں کہ گاڑی کا پہیہ، تو بچے کو یہ پتا تو کہ گاڑی کیا چیز ہے.
تو پہلے اس کی اصل شکل مکمل شکل معلوم ہو بچے کو، پھر ہم اس کو بتائیں کہ جب یہ جو حرف ہے یہ کسی لفظ میں استعمال ہوتا ہے تو اپنی شکل کو تبدیل کر کے یہ چھوٹا سا ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر بچے کو سمجھنا پہچاننا آسان ہوتا ہے اور وہ مکمل لفظ میں بھی اسے پہچان سکتا ہے۔ دوسرا سوال جو تھا، یعنی سوال کا پہلا حصہ یہ تھا کہ بچوں کی تحریر کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ سلسلے وار جو ہے نا وہ ترقی پر استاد کی بڑی گہری نظر ہونی چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جانچ جو ہے وہ اصل میں اساتذہ کو ہر پل کرنی ہوتی ہے بچوں کی، کہ اگر بچے کی جو ہے وہ گرفت صحیح نہیں ہے پینسل کی تو اب اس نے ایسی مشقیں تیار کرنی ہے، پھر اگر اس کی کلائی کی حرکت میں مسئلہ آ رہا ہے، یعنی وہ رک کے جیسے تحریر جو ہے اسموتھ نہیں ہے، یعنی ہموار نہیں چل رہی اس کی پینسل، تو ایسی مشقیں بنائیں جس میں ہموار پینسل چلانے کے اس کو مواقع ملے۔ اسی طرح پھر رنگوں کی جو رنگ بھرنے کی ایک ایکٹیویٹی ہے وہ روز آنا ہونی چاہیے چھوٹی کلاسوں میں، بالکل جو فرسٹ اس کا لیول ہے، پہلا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مزید ایسی مشقیں تیار کی جائیں جس میں بار بار بچے جو ہے وہ اس میں پینسل پھیریں۔ کتاب میں ایک ہمارے ایک حصہ ہے جس میں ہم نے یہ بتایا کہ وہ کس طرح تدریسی مواد بنا سکتے ہیں۔ اساتذہ کے ایک سفید A4 سائز پیپر پہ ایک بڑا سا حرف انہوں نے پرنٹ آؤٹ کر لیا یا لکھ لیا، اس کو ایک کلین جو پلاسٹک شیٹ ہے، پروٹیکٹیو شیٹ ہوتی ہے ڈبل سائیڈڈ، اس کے اندر انہوں نے پرو دیا، اس کے اندر محفوظ کر دیا اور ایک بورڈ مارکر دے دیا کہ اس پہ بار بار تحریر کریں اور مٹائیں، ڈرائی مارکر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی سرگرمیاں آپ ٹیچرز گائیڈ میں بھی دیکھیں گے، کتاب میں بھی دیکھیں گے، آپ کو بہت ساری مدد ملے گی جن کی مدد سے آپ ایسے سرگرمیاں بنائیں کہ بچوں کو کی تحریر بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ بہت شکریہ فرزانہ۔ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ تدریسی تعلیم کے ابتدائی سالوں میں طالب علموں کی اردو نصابی پڑھائی کو کیسے پختہ بنایا جا سکتا ہے؟ اب پڑھائی کی بات ہو رہی، پہلے لکھائی کر رہے تھے، اب پڑھائی۔ جیسے میں نے تذکرہ کیا تھا ابتدا میں کہ بصری اور صوتی نظام دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے۔ صوتی نظام بچے کو ایک خود اعتمادی دیتا ہے اور یہ ایک ایسا نظام ہے جو بچے کو کسی چیز کا محتاج نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ جب اسے ایک مرتبہ الفاظ سے کی حروف کی آوازیں نکالنا آ جائیں گی تو فوری طور پر جہاں بھی وہ 2 حروف دیکھے گا تو وہ انہیں ضم کرنا شروع کر دے گا اور ان کو پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس طریقے سے کیا ہوگا کہ جتنے الفاظ اسے آلریڈی پڑھنا آتے ہیں، اس کے ذخیرے میں موجود ہیں، وہ بھی پڑھے گا، اور نئے الفاظ جو اس نے پہلی مرتبہ دیکھیں، کہیں باہر نکلا ہے، وہ روڈ پہ چلتے ہوئے کسی سائن بورڈ پر، کسی اخبار میں، رسالے میں، کہیں بھی، وہ ایک لامحدود طریقے سے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ جو صوتی طریقہ ہے اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے کہ بھئی جو ہے وہ 50 کم سے کم الفاظ جو ہیں وہ پہلے درجے میں نے پڑھا دینے، تو وہ یہ الفاظ ہوں جو روزمرہ میں استعمال ہوتے ہیں، کتاب میں استعمال ہو رہے ہیں، کہانیاں جو ہم پڑھائیں گے اس میں استعمال ہو رہے ہیں، ان کے فلیش کارڈز بنائیں گی ٹیچرز اور ان کو اپنے ماحول میں آویزاں کر دیں گی۔ ہونا یہ چاہیے آئیڈیلی کہ اس کو ایسی جگہ لگایا جائے جہاں بار بار بچے ان کو دیکھیں اور ان کی نظر سے گزرتے رہیں، کم سے کم جو ہے وہ 3 4 5 دن، 1 ہفتہ وہ تمام حروف جو ہیں وہ ان کی نظروں کے سامنے رہیں، سرگرمیوں کے ذریعے بار بار انہیں وہ دیکھیں، بار بار ان کی توجہ مرکوز ہوتی رہے۔ پھر اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ آپ انہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے 3 جو ہے وہ کارڈز بنا کے لگائے ماحول میں، پھر آپ نے ان کو کسی دن جملے کی شکل دے دی، اور اسی طرح پھر آپ نے کبھی کسی کہانی کا ایک پیج نکالا اور اس کے الفاظوں کو بچے سے کہا کہ اب آپ کہانی سنائیں اور یہ کارڈز رکھے ہوئے، ان کی مدد سے آپ اس کو کہانی کو ترتیب دیں، یعنی اس صفحے پر جو ڈسکرپشن کہانی کی لکھی ہوئی ہے بچے نے ان کو ترتیب کیا اور اس سے کہانی بنائی۔ اس کے علاوہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف آپ کتابوں تک محدود نہ رکھیں بچوں کو، جتنی بھی ماحول میں ذرائع ہیں جہاں جہاں بچوں کو پڑھنے کے مواقع مل رہے ہوتے ہیں ان تمام کو بھی بروئے کار لائیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی پیکٹ آیا ہے گھر میں، کوئی رسالہ موجود ہے، کوئی کیلنڈر لگا ہوا ہے، وہ تمام ارد گرد کے ماحول کو استعمال کریں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ بچے کو یہ پتا ہوگا کہ جو بلند خوانی ہے نا وہ صرف کتاب تک محدود نہیں ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خود ہی متجسس ہو جائے گا کہ اچھا یہ کیا لکھا ہے، اب میں اس کو پڑھنے کی کوشش کروں، اب اس کو پڑھنے کی کوشش کروں، تو دھیرے دھیرے یہ اس کی توجہ اس طرف لے کے جائے گا اور بچہ جو ہے نا وہ ایک حدود سے باہر ہو جائے گا۔ اب یعنی حدود سے مطلب
وہ لمیٹڈ نہیں رہے گا کہ مجھے بس کتاب میں پڑھنا ہے. تو دھیرے دھیرے جب آپ کو زیادہ آپ مواقع فراہم کر رہے ہوں گے تو بچے کی بھی جو یعنی اس کی بھی توجہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف جائے گی, تو وہ بالکل اس کو انجوائے کرے گا اور پڑھنے کی طرف راغب ہوگا. ایک اور چیز ابھی اور وہ کر دوں کہ ٹیچرس کو نا بچوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ان کی انٹرسٹ کس طرف ہے. جو کانٹینٹ رکھیں وہ مثال کے طور پہ 25 بچے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ 4 ان میں لڑکے ہیں اور 3 لڑکیاں ہیں, تو آپ کے جو ایک لائبریری کارنر ہوگا, آپ کا گوشہ جو ہوگا سیکھنے کا, وہاں پر ایسی کتابیں رکھی جائیں گی جس میں کار سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہو, ٹیڈی بیئر سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہو, یا ایسی چیز سے متعلق بات ہو رہی ہو کہ جو لڑکیوں کی طرف, لڑکیاں جس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہیں, لڑکے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. تو اس طرح بچے اپنی توجہ جو ان کی دلچسپی ہے اس کی طرف راغب ہوتے ہوئے ان کتابوں کا وہ کریں گے, چناؤ کریں گے, تو انشاءاللہ اس میں بھی ان کو مدد ملے گی. بہت شکریہ. ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے کہ ہمیں یہ بتا دیں تھوڑا سا ایک بار پھر صوتی اور بصری طریقے تدریس کے بارے میں بتا دیں. صوتی طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہر حرف کی ایک مخصوص آواز ہے. اساتذہ جو ہیں وہ تصویر یعنی حرف کی شکل دکھائیں گی اور اس کی آواز بتائیں گے. جیسے بے کی تصویر دکھائی, یعنی بے کی وہ دکھائی, فلیش کارڈ دکھایا اور پھر بتایا بچے کو کہ بے یعنی کچھ اسکولز یہ کرتے ہیں کہ بے کا نام بھی ساتھ میں دے دیتے ہیں اور اس کی آواز بھی بتاتے ہیں. ویسے یہ اصل طریقہ, صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف اس کی شکل دکھائیں, اس کی آواز بتائیں. یہاں کیا ہوگا, جیسے بچے کے پاس ہمارا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ سبھی لوگ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام یا ان کے ساتھ جو ایسوسیشن ہوتی ہے وہ بچے اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی شکل دیکھتے ہیں اور اس سے ہم جو آواز جو نام بتا رہے ہوتے ہیں اس کو سیکھ جاتے ہیں اور ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے جب پہلی مرتبہ کسی بچے کو چشمہ دکھایا ہوگا تو کہا ہوگا چشمہ. اب اسے یہ پتا ہے یہ جو چیز ہے جب بھی میں اس کو دیکھوں گا اس کے لیے چشمہ پکارا جائے گا. تو اب آپ نے جب اس کو بے دکھایا اور ب بتا دیا تو اب اسے پتا ہے کہ یہ ب ہے. اب کیا ہوگا, جب آپ اس کو کئی آوازیں سکھا دیں گے, مثال کے طور پہ مسوتے بھی بتا دیا آپ نے ابتدائی سالوں میں, پہلے آپ نے جو ہے وہ کانسوننٹس جو اردو کانسوننٹس ہیں وہ سکھا دیے, اس کے بعد ووول سکھا دیے. اب آپ نے کیا کرا, الفاظ سازی شروع کر دی. اس کو آلریڈی یہ تمام آوازیں آتی ہیں, اب انہیں جوڑنے کا عمل شروع کریں گے آپ. کیا پھر اس کے بعد کیا ہوگا, پہلے 2 حروف کو جوڑ کے ایک رکن بنائیں گے, پھر رکن اور مزید حرف اس میں ملاتے جائیں گے اور الفاظ بننا شروع ہو جائیں گے. یہ تو ہے صوتی طریقہ. بصری طریقے میں کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے مثال دی کہ آپ نے جب پہلی بار مرتبہ بچے کو دکھایا چشمہ اور آپ نے کہا چشمہ, ٹھیک ہے نا, اس نے آپ کے منہ سے نکلنے والی جو الفاظ یعنی ایک آواز تھی اس کو ایسوسیٹ کر لیا اس شکل کے ساتھ چشمہ. اب آپ کیا کریں گے, آپ نے چشمہ لکھا ہوا دکھایا, ٹھیک ہے. اب جیسے ہی بچے نے آپ نے بولا چشمہ تو اس نے اس لفظ کی لکھی ہوئی شکل کو ایسوسیٹ کر لیا ذہن میں کہ یہ جب چشمہ لکھا ہوا دیکھوں گا تو مجھے پڑھنا ہے چشمہ. یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے جتنے بھی الفاظ سکھانے ہیں اس کے فلیش کارڈز بنا کے تیار کر لینے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک چارٹ لگا وہ ہال میں, پھر پہلے اس نے جو لفظ فلیش کارڈ کے ذریعے سیکھا ہے وہ اس کو ایسوسیٹ کرے وہاں وال کے اوپر یا چارٹ کے اوپر, اور پھر آپ کتاب میں لے کے آئیں گے اس کو. یہاں کیا ہوگا, بچے کے یادداشت میں جو لفظ محفوظ ہو گیا ہے اب وہ اس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا اور پڑھے گا, یعنی بغیر ہجے کیے وہ پورے لفظ کو پڑھے گا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی جو ہجہ بنانا ہے, ہجہ کرنا ہے, وہ بہت مشکل ہے صوتی طریقے سے, یا پیچیدہ ہے یا اس کے لیے وقت درکار ہے, اور ہم اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ بچہ بتدریج 2 حرفی 3 حرفی 4 حرفی سے گزرتے ہوا پھر لفظ سیکھے گا. مثال کے طور پہ جمعرات, جمعہ, بدھ, منگل, یہ دنوں کے ناموں سے بہت جلدی سکھائے جا رہے ہوتے ہیں کلاس میں, تو ہم انتظار نہیں کر سکتے اس بات کا, تو ہم اسے بصری طریقے سے وہ الفاظ سکھا دیتے ہیں. اب وہ جہاں بھی دیکھے گا لفظ جمعرات لکھا ہوا اس کو پڑھ لے گا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے پڑھنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ محدود نہیں رہتا. اب جب وہ پڑھنا شروع ہوتا ہے کسی کہانی کو, کسی کتاب کو, تو کچھ الفاظ جو ہیں وہ بصری طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور کچھ جو ہے وہ صوتی طریقے سے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو وہ صرف محدود نہیں رہتا صوتی طریقے کے ذخیرے پر یا جو اس کے جوڑ توڑ کی ایک رفتار
ہے اس پہ محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیونکہ استانی نے جو چیز پڑھانی ہے، جو سبق پڑھانا ہے، کتاب پڑھانا ہے، اس کے ذخیرہ الفاظ پہلے سے پڑھا دیے ہوتے ہیں صوتی اور بصری دونوں طریقوں سے. تو جیسے ہی وہ بلند خوانی کی طرف آتا ہے تو کچھ الفاظ بصری اور کچھ صوتی پڑھتے ہوئے جلدی اس کا مطالعہ جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے اور وہ جلدی خود اعتمادی حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے. بہت شکریہ فرزانہ، آپ نے بہت تفصیلی جوابات دیے ہمیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ایونٹ کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اور میری طرف سے آپ کا، عمار ضیاء صاحب کا اور باقی ساری ٹیم کا اور سارے سننے والوں کا بہت شکریہ. کچھ فیڈ بیک کے لیے لنک میں نے شیئر کیا ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں ہمارے سیشن کے لیے، اور ہینڈ آؤٹ کا بھی لنک شیئر کر دیا ہے، تو کائنڈلی اپنے لیے اس سیشن کا ہینڈ آؤٹ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Thank you very much. You're most God welcome. ho, yeah.